अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे राइट साइड पे अबू ज़र सलमान न्याज़ी और उनके हमरा मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें ये दोनों, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से अतर काज़मी और राना बशर साहब की जोड़ी हमारे साथ मौजूद होगी। और आज पार्लियामेंट में जर्नैलों, जर्नलिस्ट और जजेस के मुहासबे की बात हो रही है, तो हमारे इस पैनल में सभी की नुमाइंदगी आज मौजूद है। सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है कि अगले 24 से 48 घंटों में कुछ बड़ा कुछ अनहोना और गैर मुतवक्के हो सकता है, और इसकी वजह यह है कि अब बिल्लियाँ थैले से बाहर आ चुकी हैं और तलवारें नयाम से बाहर आ चुकी हैं, और दोनों तरफ से रजस पड़े जा रहे हैं। आज मरीम नवाज साहिबा को आपने सुना होगा, वो चीफ जस्टिस साहब को चार्जशीट कर रही हैं, आइन को रीराइट करने के हवाले से उन पर इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी का जिम्मेदार आर्मी चीफ को करार दे रहे हैं। सिचुएशन का अहाता करते हैं, कुछ बयानात मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहा वो शामिल करेंगे। आपसे सवाल पूछने आई है, हमें से इस इमारत का एहतराम करते हैं। हम आज यहाँ का एहतजाज नहीं करना चाहते थे, मगर यकीन जानो आज अगर बात होगी तो इमरान खान की सहूलत करने वाले इमरानदारों की बात होगी। ये पार्लियामेंट हाउस है, इस इमारत से तो चाहिए था कि पार्लियामेंट की मजबूती की, पार्लियामेंट की तवानाई की आवाज बुलंद होती। फितना और इंतशार फैलाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। जिस इमारत से इंसाफ होना था, साइलों को, मजबूरों को इंसाफ मिलना था, वहां पर बैठकर कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल करने में मसरूफ है दिन रात। ये है प्राइम टारगेट इस धरने का। इससे पहले हमें इमरान खान साहब का भी धरना याद है, वो नवाज शरीफ साहब के इस्तीफे के लिए था, लेकिन वो हो ना सका। तो अब ये टारगेट अचीव होगा या नहीं, अपनी जगह ये अहम है। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे वज़ीर दिफा क्या फरमा रहे हैं? कहा गया है कि ये पार्लियामेंट जो है अपनी आईनी जो इख्तियारात है उनका इस्तेमाल करे। मैंने जो बताया है ये हमारे जो जज साहिबान हैं 3-2 वाले, उनके मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है। पार्लियामेंट को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजना चाहिए मिसकॉन्डक्ट का। मिसकंडक्ट का रेफरेंस भेजना चाहिए, ये रिक्विजिट्स थी। इससे पहले अबू ज़र एक्सप्लेन कर चुके हमारे शो में कि अगर किसी जज के खिलाफ रेफरेंस आना है तो वो किस तौर आएगा। तो अबू ज़र मज़ीद प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। आपने यहाँ पे कंटेम्प्ट की भी बात की कि सुप्रीम कोर्ट को सीधा कंटेम्प्ट लगानी चाहिए तो इलेक्शंस कैसे नहीं होंगे, हो जाएंगे। लेकिन आज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब तो कार्रवाई तौहीन अदालत की ही होगी। तो ये प्रेशर था धरने का या कोई और वजूहात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इज्तनाब किया, कंटेम्प्ट नहीं लगाई? मेरे ख्याल से ये जो धरना है इसका तो कुछ लेना देना नहीं है। आज की प्रोसीडिंग्स अगर 22 तारीख पे चली गई हैं तो मेरे ख्याल से अदालत ने शायद थोड़ा बेहतर समझा हम थोड़ा और टाइम दे दें। अच्छा, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें, मेरे से पूछें कि क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई अब, क्योंकि रात 12 बजे के बाद से अब जो है जिनको डायरेक्शन दी गई थी उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था और हमारी हुकूमत वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब तो हो चुके हैं। अब ये सवाबदीद है कि बंदयाल साहब और उनका जो बेंच है वो कब उसके कार्रवाई करते हैं। और इसमें मेरे ख्याल से जो इसके उसमें आएगा, ज़ुमरे में आएगा, वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट खासकर जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है और जो इंटीरियर डिपार्टमेंट है और डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो आएंगे। और सबसे जो बड़ी तलवार है वो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट पे है, जिन्होंने आपके पैसे रिलीज़ करने थे जो नहीं हुए। और अगर वो उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया जाएगा, अगर वो ये कहेगा कि मुझे कैबिनेट ने नहीं अप्रूवल दिया, तो फिर आपके उसमें मिनिस्टर्स और फिर टॉप पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप पार्लियामेंट से अप्रूवल लें, उन्होंने कहा था आप पैसे रिलीज़ कर रहे हैं, पोस्ट फैक्टो अप्रूवल इसको हम कानून में कहते हैं, वो आपने लेना है उसके बाद। और क्योंकि उन्होंने खुद कहा था हम इस तरह के खर्चे करते हैं, फिर सप्लीमेंटल बजट में अप्रूवल बाद में ले देते हैं। ये सेक्रेटरी फाइनेंस की स्टेटमेंट है कोर्ट में। सो कोर्ट ने उनका पास प्रैक्टिस अपनी जारी रखें, कुछ अनयूजुअल ऑर्डर नहीं किया, आप बाद में अप्रूवल ले लेना। लेकिन इन्होंने पैसे रिलीज़ करने से पहले पार्लियामेंट में मैटर भेज दिया और फिर उस पे पीछे छुप रहे हैं कि पार्लियामेंट ने मना किया, कोर्ट ने आपको नहीं कहा था पार्लियामेंट जाए, सो पार्लियामेंट आपको बचाएगी नहीं। सो सेक्रेटरी फाइनेंस अप टू द कैबिनेट और फिर प्राइम मिनिस्टर पे बात जाएगी। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, इसमें देखिए लोगों को पता नहीं, मैं ज़रा कल इलेक्शन एक्ट पढ़ा था 2017 का, ECP के पास भी बहुत रिस्पॉन्स पावर्स और फंक्शंस हैं, क्योंकि कोज़ाए जुडिशल बॉडी है, वो सिंपल एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, कि वो भी अपनी कोर्स ऑफ मेयर्स लेके
پیسے ریلیز کروا سکتا تھا, وہ بھی کنٹیمپٹ ایشو کر سکتا تھا سیکٹری فائنینس کو کہ آپ پیسے کیوں ریلیز نہیں کر رہے. دیکھیں فواد چودھری کو کنٹیمپٹ تو ایشو کی ہوئی ہے نا ای سی پی نے, عمران خان صاحب کو بھی کی اور کافی لوگوں کو کی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کنٹیمپٹ پاور ہے. تو آپ پھر اس کا مطلب ہے ایکسرسائز نہیں کر رہے. آرٹیکل 220 آپ کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے الیکشن کرانا, اس کے انڈر پاورز ہیں آپ کے پاس. پھر اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ایکٹ میں بے پناہ پاورز ہیں ای سی پی کے پاس کہ وہ پاورز ایکسرسائز کر سکتے تھے اور پیسے ریلیز کروا سکتے تھے. یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں پیسے نہیں ملے, لیکن وہ پوچھیں گی عدالت کہ آپ نے کیا کیا, کہ آپ نے اپنی پاور استعمال کی نہیں کی, یہ ساری چیزیں میٹر کریں گی. لیکن یہاں تک اس دھرنے کی بات ہے, دیکھیں میرے خیال سے اگر آپ اس طرح کا دھرنا دیں گے اور آپ یہ سمجھیں کہ عدالت کو ہم کام نہیں کرنے دیں گے تو آپ نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, کوئی چھوٹی موٹی کورٹ نہیں ہے, بے پناہ پاورز ہیں. آرٹیکل 189, 189, 189, 190 وہ آرم فورسز کو بھی بلا سکتے ہیں اپنی ایڈ میں, ان کی ججمنٹ بائنڈنگ ہے ہر کسی پہ. اگر آپ نے اپنا چانس دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہمارا چانس لگے گا, وہ یہ ہے کہ ریویو کر فائل کریں, اور وہاں اگر آپ کو لگتا ہے کورٹ اوور رول کر دے, کمیشن ریویو میں ہی تو گیا ہوا ہے. ہاں تو وہ تو اسی پی گیا ہوا ہے نا, میں تو فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ چیف جسٹس سے بھی کہا وہ نہیں گئے, الیکشن کمیشن چلا گیا. ہاں وہ دیکھ لیں ہپوکریسی اس میں آپ دیکھیں کہ پی ایم اوز ایشو ہوئے ہوتے ہیں اور ساتھ سیکشن 144 لگی ہوئی ہے. لیکن آپ کی اگر پارٹی کوئی اور ہے, آپ حکومت وقت کی پارٹی ہیں, تو وہ ایگزمپشن مل جاتی ہے آپ کو, آپ وہاں پہ بندے بھی اکٹھے کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ کی سڑک بھی بلاک کر سکتے ہیں, ججز کی انٹرس بھی بین کر سکتے ہیں آپ. تو میرے خیال سے یہ, اور ایک اور سب سے جو میرے لیے, میں ابھی جنرل صاحب سے ہی بات کر رہا تھا کہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریز اے پرائیویٹ آرمی. ویسے آپ جلسہ لے جائیں, بے شک جلسہ کے لوگوں کے پاس ڈنڈے بھی ہوں, لیکن آپ ایک کوڈ کے تحت چل رہے ہیں, آپ کا یونیفارم ایک جیسے, آپ کے پاس ویزیبلی وہ تو ہے, وہ چھوٹے ڈنڈے تو رانا صاحب والے ڈنڈا سوٹا تو ہے آپ کے پاس, لیکن آپ یو کی ناٹ ریز اے پرائیویٹ آرمی. آپ اس طرح اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج نہیں کر سکتے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ حکومت سو رہی ہے. ٹھیک ہے, بٹ isn't it too late for contempt now? نہیں, it's not late for it. contempt اب ہی سٹارٹ ہوگی. آج 12 بجے کے بعد کورٹ کے پاس سوابدید آئی کہ وہ contempt proceedings کر سکتے ہیں. یہ سوابدید اب آئی ہے, اب آئی ہے نا, لیکن انہوں نے 23 تک جب ملتوی کر دی تو کل بھی کر سکتے تھے یہ. نہیں, وہ اب وہ کورٹ کی سوابدید ہے, اور ان کو اگر یہ فار انسٹنس کو لگ رہا ہے یہ بہت بندے اکٹھے کر کے کورٹ بند کر دیں, تو کیا سپریم کورٹ ایک ہے, سپریم کورٹ لاہور میں چل جائے گی. ایون جج کے پاس پاور ہے, اپنے گھر میں بھی کورٹ لگا سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ نہیں چلنا, آپ کو آرڈر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا ون وے اور ادر وے, انلیس کورٹ اوور رول کر دے, اپنا آرڈر سیٹیسفائیڈ کر دے. پولیٹیکل اینگل بھی اس کا اپنی جگہ پر بڑا اہم ہے, اور اطہر ہم نے دیکھا انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ کی اپنی حکومت اور آپ دھرنا دے رہے ہوں. بے شک اس کے موٹیوز کچھ بھی ہیں, لیکن یہ پولیٹیکل اینگل اس کا زیادہ دیکھا جائے گا کہ چیف جسٹس صاحب نے آج توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز دیا کیوں نہیں دیا, اور سماعت ایک ہفتے کے لیے کیوں ملتوی کر دی, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باہر جو ہو رہا ہے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے مولانا جب آئے تھے, جیسے ابو ذر نے اعتراض کیا, وہ اپنی جگہ پر بجا ہو سکتا ہے, لیکن ان کا دھرنا بڑا پرام تھا. وہ مارچ جو انہوں نے کیا تھا, اور اس کے کم سے کم جو انہوں نے اچیو کیا تھا, یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پریشر بلڈ کر کے انہوں نے نواز شریف صاحب کی رہائی کروا دی تھی, وہ ڈیل ہو گئی تھی. یہ بین السطور بات کی جاتی ہے. اب جو دھرنا ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے, اس میں اسحاق ڈار صاحب جا کے ادھر مذاکرات بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں دھرنے کا مقام تبدیل کریں. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں ہم جا کے وہاں شرکت کریں گے, اور وہ پہنچ بھی جاتی ہیں, اسٹیج شیئر کر لیتی ہیں. آپ کے خیال میں مولانا اب کی بار کیا ٹارگٹ لے کر آئے ہیں, اور وہ پیپلز پارٹی جو دھرنوں کی ہمیشہ سے مخالف رہی ہے وہ اس کا ساتھ کیوں دے رہی ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو قوم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام آباد میں اس وقت دفعہ 144 نافذ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہی حکومت نے یہ بھی بتایا کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج بھی بلا لی گئی ہے, اور جس دن خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا وہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر فلیگ مارچ بھی ہوا. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا. لیکن اب حکومت نے کیا ہے, حکومت نے 245 میں سے 144 نکال کے 101% ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طریقے سے اپنے لوگوں کو وہاں پہ پہنچایا ہے, مطلب اس کی کوئی نظیر ملتی ہے عائشہ, اس کی کوئی نظیر ملتی کہ یہ عوامی شعور کی اتنی توہین. مطلب کہ وہ پولیس والے, اسلام آباد پولیس والے جو 1 سال سے آنسو گیس کی شیلنگ جو ہے وہ سواب سمجھ کے کرتے تھے, کوئی ریڈ زون کی طرف چلا بھی جائے تو 4-5 گولے تو وہ صرف سواب کے لیے مار دیتے تھے. مطلب کتنی شیلنگ ہم نے دیکھی. کیا آج آپ کو وہ نظر آیا رویہ؟ اسی طرح جن لوگوں نے خان صاحب کو عدالت کے اندر سے شیشے توڑ کے دھکے دیتے ہوئے جو لوگ لے گئے, آج ہمیں پتا چلا کہ جناب اصل میں تو وہ باچا خان کے عدم تشدد کے فلسفے کے پیروکار ہیں. وہ ایسے سارے لوگ خاموش ہو گئے. یہ مطلب یہ کیا ہوا آج؟ کدھر گئی آپ کی انتظامیہ؟ کس طرح ہوا؟ کیا وہ جو ہیکر انکل ہیں جو ٹویٹر کے اوپر آڈیو ریلیز کرتے ہیں کہ پلاننگ ہو رہی تھی, دھرنا کس طرح دینا تھا, کوئی آڈیو وہ انکل ریلیز کریں گے, بتائیں گے کہ یہ کس طرح ہوا, کیا پلاننگ ہوئی, کدھر سے لوگوں کو لایا گیا؟
تو یہاں پہ سیاسی بحث تو چھوڑ دیں، جو انتظامی سطح پہ ہوا وہ عوام کے شعور کے اوپر انہوں نے تھپڑ مارے ہیں کہ یہ تمہارا شعور ہے. یہ 2023 میں یا تو خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی بھی نہیں دھل سکتی ہیں کہ آپ نے کیا کس طرح یہ سب کچھ. آپ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فلانی جگہ پہ جو لوگ گئے ہیں وہ شر پسند ہیں، یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں وہ مظاہرین ہیں. کیا اب تک جو دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، سٹیج پہ مریم صاحبہ موجود ہیں، دیگر قائدین موجود ہیں، اب تک پرچے درج نہیں ہو جانے چاہیے؟ رات کو 12 بجے کے بعد ان قائدین کے گھروں پہ چھاپے پڑنا شروع ہو جائیں گے. مجھے تو بڑی فکر ہے ان لوگوں کی، اس لیے کہ یہاں پہ تو جو بھی آتا ہے دفعہ 144 کے تحت مقدمے ہوتے ہیں اور رات کو ان کے گھروں پہ چھاپے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ لگتا ہے آج رات کو یہ کارروائی ان سب جتنی بھی معزز قیادت وہاں پہ موجود تھی سٹیج پہ ان سب کے خلاف یہ شروع ہو جائے گا. اب ایشو یہ ہے عائشہ کہ مسئلہ یہ کیا ہے یہاں پہ؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ انتخابات سے فرار کیوں چاہتے ہیں. ان کی مثال پتہ ہے کیسی ہے؟ یہ جو 13-14 جمہوری جماعتیں، وہ پلاسٹک کے پھل نہیں ہوتے، وہ دیکھنے میں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ہوتے بیکار ہیں، آپ ان کو کھا نہیں سکتے. یہی مثال ان کی جمہوریت پسندی کی ہے. یہ پلاسٹک کے جمہوریت پسند ہیں، ان کا آئین بھی پلاسٹک کا، ان کی جمہوریت پسندی بھی پلاسٹک کی، دیکھنے میں سننے میں بہت خوبصورت، لیکن آپ عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو بھی ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف آئین کو، قانون کو دبانے کے لیے ہو رہی ہے، عدالت کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے ہو رہی ہے، اور یہ عوام کے شعور کی توہین کر رہے ہیں. اور آخری چیز پہ ختم کروں گا، اور پھر آگے سے آپ عوامی شعور بھی دیکھ لیں کہ آج یہ جو 13-14 جماعتوں کا یہاں پہ گیٹ ٹوگیدر ہے، 13-14 جماعتوں کی، حکومت کی سہولت کاری شامل ہے، ایک بھی آنسو گیس کا شیل نہیں چلا، ایک بھی بیٹر نہیں مارا گیا، اور وہاں پہ 3-4 ہزار سے زیادہ بندہ اکٹھا نہیں ہوا. آپ کو فیملیز نظر آئیں، آپ کو بچے نظر آئے، آپ کو یونیورسٹیوں کے نوجوان نظر آئے، عوام کا کوئی بڑا سیگمنٹ آپ کو نظر آئے کہ تمام سیگمنٹ وہاں پہ ہوں؟ مدرسوں کے بچوں کو لے آئے، وہی چند روایتی قسم کے لوگوں کو گاڑیوں میں ڈال کے لے کے آگے، اور اسلام آباد کے جو حساس سیکٹرز ہیں وہاں پہ ان کی کوچیں کھڑی ہیں، ان کے اوپر ان کی تصویریں لگی اور ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو کہ اہلکار بیٹھے ہوئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. سیاسی حل نکالیں اور انتخابات کی طرف جائیں. اس طرح کی چیزوں سے عدالت کے ساتھ آپ کی جنگ نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو عمران خان کا ووٹر سپورٹر ہے، جو پی ٹی آئی ہے، وہ بھی یہ سمجھے آپ کا سیاسی مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. خدا را اداروں کو ٹارگٹ نہ کریں، یہ ہمارے ادارے ہیں، یہ ہماری فوج ہے، یہ ہماری سپریم کورٹ ہے. مت کمزور کریں ان کو، اپنی سیاست کریں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بات ختم نہیں کی، آپ نے تو بہت سے پول کھول دیے. جو پلاسٹک کی بات ہوتا ہے وہ گلتا نہیں ہے، میلا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے. اچھا، جو پلاسٹک کی بات ہو رہی ہے تو ذرا سیاست میں جو پلاسٹک سرجن رہے ہیں ہمارے جنرل صاحب کی تو فوج کے لیے ناقابل فراموش خدمات ہے، لیکن پلاسٹک سرجن کا بھی کردار ادا کرتے رہے جنرل صاحب. سرجن وہ پلاسٹک سرجری کرنے والے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ سے کاسمیٹک سرجری کا سن لیں، کاسمیٹک ہوتی ہے نا، چلے اس کو امپروو نام دیں. ہاں، فلر ڈالتے ہیں، بالکل. ابھی یہ کچھ فلرز والا ہی کام ہو رہا ہے. تو جنرل صاحب ذرا اس کا ٹریٹمنٹ تو بتائیں کہ یہ آخری حل تھا پی ڈی ایم جماعتوں کے پاس سرٹ کرنے کے لیے. اس ہفتے کے دوران آپ کے خیال میں اب کوئی نہ کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے گا عدالت کے اندر؟ تو اب بھی مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، حالانکہ اس سے تو کچھ نہیں ملا. دیکھیے، ایک تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پی ڈی ایم کو. آج انہوں نے اپنی جو تابوت کو لگاتار کھودتے جا رہے ہیں اس میں کافی گہرائی حاصل کر لی انہوں نے. بڑا واضح ہے اس وقت کہ حکومت پاکستان پی ڈی ایم نامی جو بھی ایک گروہ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور جو پی ڈی ایم کے قائدین جو بات کر رہے ہیں اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے. آئین نام کی کوئی چیز یا قانون نام کی کوئی چیز اگر کوئی تھی تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اوپر زور نہیں چل رہا. یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے پاکستان کی. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر 9 مئی کا اگر ہم بھی کہتے ہیں نا کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے تو پاکستان کے اساس پہ ہم حملہ کر رہے ہیں. نظام عدل پہ قائم ہے معاشرہ. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انصاف اپنی مرضی کا لیں گے، جس کسی کا خیال تھا کہ جب نون لیگ کی حکومت تھی اور حملہ ہوا تھا ہمارے سپریم کورٹ کے اوپر، اس کا نتیجہ جو نکلا تھا وہ ہمارے سامنے ہے. اور آج تک وہ جو ایک شوق تھا اس سے میرے خیال سپریم کورٹ باہر نہیں نکل سکی. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ. نمبر 2 دیکھیے، یہ بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو بیٹھ کے بات مذاکرات سے ہی حل ہوگی. سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی، اور کر دینا چاہیے، آج نہیں کل کر دے گی فیصلہ سپریم کورٹ بھی. لیکن جو فیصلے ہونے کے بعد جو معاملات ہیں وہ کیسے چلیں گے آگے؟ جی، کیونکہ میں جو چیز میں دیکھ رہا ہوں نا، میں ان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں آپ سے. دیکھیے، 9 مئی کے واقعے کے بارے میں مجھے ابھی تک ایک چیز سمجھ نہیں آ سکی. وہ یہ ہے کہ
ایک جگہ سے چلتے ہیں, وہاں سے 1.5 گھنٹہ ہے کور کمانڈر کا گھر. اس پورے دوران پولیس کہاں پہ تھی, اس سے بھی پیچھے چلے جائیں. ان کو پتہ تھا کہ 8 تاریخ کو انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا, یہ ساتھ جب بھی فیصلہ کیا تھا کہ انہیں خان صاحب گرفتار کرنا ہے. ٹھیک ہے, گرفتاری کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کوئی مطلوب ہے, قانون اجازت دیتا ہے, گرفتار کریں ان کو. سب پہلے بھی گرفتار ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سوچتے اس بات پہ حیرانی ہوتی ہے کہ فیڈرل حکومت جس کا فرض ہے, اور وہ جو کہتی ہے کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کے بارے میں سب معلومات بھی ہیں, ان کو آج سب کچھ وہ کیا کہتے ہیں بات کر رہے تھے, آڈیوز میں ملنا شروع ہو گئی, سب کچھ ملنا شروع ہو گیا. یہ اس وقت کہاں تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ؟ اور انہوں نے کیوں نہیں پنجاب حکومت کو اس بات کی پہلے سے ان کو تیار کیا؟ پنجاب حکومت نے کیوں کوئی ایسے میجر نہیں لیے؟ کیا میں یہ کہنے پہ مجبور نہیں ہو جاؤں گا دیکھتے ہوئے کہ وہ حکومت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ بھئی ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ایک سیاسی جماعت وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ آور ہوئی ہے, اس کو جب ان کو پتہ تھا تو انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ باقاعدہ کالز گئی ہیں, لیکن کوئک رسپانس فورس نے ادھر وہ بھی غائب کی اور انکوائری کا آرڈر بھی دے دیا گیا. وہ جو وہاں تک جو پہنچے نا, وہاں تک پہنچنا مسئلہ میرے لیے, جی ان کو وہاں تک پہنچنے میں کیا فیسیلیٹیٹ کیا گیا؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے جو فیڈرل حکومت سے بھی ہے میرا اور پنجاب حکومت سے بھی ہے. اب آئیے جی, بات کہاں پہ رکے گی یہ بات؟ اگر یہ حالات یوں چلتے رہے تو دن بدن پاکستان تو نیچے جا رہا ہے, اس کی تو کسی کو فکر نہیں ہے. پاکستان کے جو خطرات ہیں اس کے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہے. فکر ہمیں اس بات کی ہے کہ میں بچ جاؤں, میری سیاست بچ جائے. یہ اب اس طریقے سے کتنی دیر کام چلے گا یہ؟ جب الٹیمیٹلی اگر آپ کا خیال یہ کہ سپریم کورٹ کو پریشرائز کر دیں گے تو پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے بعد نیچے عدل کی آخری ایک امید ہوتی ہے انسان کو, تو اس کے بعد پھر آپ رہ کیا جائے گا؟ اگر آج جس طرح یہ کلیم کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں یہ لوگ کہ ہم پریشرائز کر کے سپریم کورٹ کی جسٹس کو ہٹا دیں گے آگے سے, خدا نخواستہ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا آگے آپ بتائیے مجھے؟ پھر کوئی بھی جتھا آئے گا وہ کچھ بھی کرنا کام شروع کر دے گا. بڑی غلط ریت پڑ جائے گی, بڑی غلط روایت پڑ جائے گی. یہ وہ چیز ہے جس کو ابھی ریلائز نہیں کیا جا رہا. اس کو ریلائز نہیں, پی ڈی ایم یہ ریلائز نہیں کر رہی کہ وہ جس تیزی سے کھدائی کری جا رہی ہے نیچے, اس کا کوئی باہر نہیں نکل سکتے اس سے. وہ ان کا کام ہے, حکومت کا کام تھا یہ کہ وہ اس کو کسی طریقے سے روکتے. جیسا میں نے مثال دی 9 مئی کی جو واقعات تھی, اب بھی ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر یہ آج دوراندیشی کا مظاہرہ نہیں کر رہے اور نہیں کر رہے یہ لوگ, میتھڈ ٹو میڈنس, حالات کو بگاڑ کی طرف جانے دے رہے ہیں یا حالات بگاڑ رہے ہیں, آئیدر وے پاکستان کے لیے بہت ہی خراب ہو رہا ہے. یہ تو ڈو اور ڈائی کا میچ بنا ہوا ہے نا, جیسے کچھ بھی روا ہے اس میں, جو بھی کر رہا ہے. جیتے گا کون مجھے بتائیے نا, جیتے گا کون؟ جیتے گا کون؟ سبھی ہاریں گے. بڑی بات ہے دیکھیں, ابھی سپریم کورٹ کی چھٹیاں ہو گئی ہیں جی, ابھی بندیال صاحب کے 2-3 مہینے رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو بڑا سٹیک انوالوڈ ہے انکمنگ چیف جسٹس کا. آپ ایگزامپلس غلط سیٹ کر رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں مانیں گے, کل کو پھر کوئی بھی یہ اٹھ کے کہہ دے گا, ہاں بالکل غلط, اور احتجاج پہ چل نکلے گا. رانا صاحب خبر دیں آپ, کس کا استعفیٰ آ رہا ہے پھر اس ہفتے میں؟ دیکھیں, جب یہ حکومت آئی تھی نا, اس وقت ڈیزل کی پرائس تھی 144, اور آج ڈیزل کی پرائس ہے 1 مئی 2023 کی جو پرائس ہے ڈیزل کی وہ 288 ہے. سو 11 مرتبہ ڈیزل کی پرائس بڑھی اور 144 روپیز ڈیزل کی پرائس بڑھ چکی ہے. یعنی اتنی ڈبل ہو گئی نا. 144 سگنیفیکنٹ ہے, 144 بھی سگنیفیکنٹ اور ڈبل ہونا بھی سگنیفیکنٹ ہے. ڈیزل ورڈ بول دیا. رن صاحب جاتی ہے, پیٹرول آپ کو یاد نہیں رہتا, آپ بھی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں, بس چھوٹی گاڑیوں کی بات کریں. میری گڈی ڈیزل پہننا نا, میں سستے کہہ رہے. ٹینک تو نہیں چلاتے آپ؟ نہیں, میری گڈی ٹینک چلانے والے تو نال بیٹھے نے, سرجن بیٹھے نے جنرل صاحب, تو میں کسے ٹرک چلانا جی. لیکن اینی ویز, اچھا دیکھیں بات سمپل سی ہے. وہ میں اس لیے ڈیزل کی پرائس پہ چلا گیا تھا کیونکہ مجھے وہ گاڑی میری ڈیزل ہے, اس لیے مجھے پتا چلا کہ 11 مرتبہ ڈیزل کی پرائس حکومت نے بڑھائی ہے اور 144 روپیز بڑھ چکی ہے, اور 11 مرتبہ ان کے دور حکومت میں ڈیزل کی پرائس بڑھی ہے. اینی ویز دیکھیں بات ڈیزل کے علاوہ میں اپنی گڈی کی گل کر رہا نا, رانا صاحب ایسے بات کرتے ہیں جیسے ڈیزل پیتے ہیں. رانا صاحب بس کر دیں کہ 245 روپیز انکریز ہوگی ٹوٹل. ہاں یہ پریڈکشن جی بالکل صحیح کہہ رہے ہو تسی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اینی ویز اچھا بات سمپل سی ہے. دیکھیں یہاں پہ جس جگہ پہ بیٹھ کے پڑاؤ ڈالا جا رہا ہے, دیز پیپل آر ہیئر ٹو اسٹے. یہ یہاں پہ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں, یہاں پہ انہوں نے پراپر طریقے سے بیٹھنا ہے اور انہوں نے جانا نہیں ہے. سو جہاں پہ موبائل فون جو ہیں وہ فری ہو,
بندے کے دے دیے گئے ہوں, جہاں پہ ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا بھی مل رہا ہو اور پر ڈیم یعنی کہ دہاڑی بھی مل رہی ہو. ایسے رانا صاحب اس سے پہلے فیض آباد دھرنے میں سنا تھا جو آپ مثالیں دے رہے ہیں, وہ بعد میں دیے تھے پیسے. اچھا ہاں, لیکن یہ تب فیسلٹیز کھانا وانا تب بھی جایا کرتا تھا, یہ کچھ فلیش بیک ہو رہا ہے. نہیں, that was different all together, اور اس کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا تھا ٹی وی پہ, میں اس کی بات نہیں کر رہا. اینی ویز اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ یہ لوگ یہاں پہ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں, یہاں پہ جانے کے لیے نہیں آئے, تو یہ پریشر ماؤنٹ کر کے رکھیں گے. میری گزارش سمپل سی یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے کوئی انسٹرکشن دی ہیں, اور بقول ابو ذر نیازی صاحب کے کہ آج 12 بجے کے بعد ان کو وہ کسی نہ کسی پہ اونس گر سکتا ہے کہ جناب آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کیے تو ہم آپ کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں, تو وہ کدو ڈگے گا وہ اونس, من نہیں سمجھ آ رہی. مطلب اس میں اتنا ڈیلے کیوں ہے, وائی از دیر سو مچ آف ڈیلے؟ اگر جسٹس کرنا ہے, اگر جسٹس دینا ہے اور ریلیف ملنا ہے تو آپ دے دیں, اگر نہیں دینا تو آپ کورٹ جو ہے یہ دھرنے کا پریشر لیا گیا ہے, یہ سینس کریں آپ رانا صاحب؟ obviously نہیں دیکھیں پریشر تو بالکل ہے, پریشر کی تو کوئی بات, اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہی نہیں ہے. مولانا صاحب کے پاس دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب گئے, رانا ثناء اللہ صاحب نے جا کے ریکویسٹ کی کہ جناب اتنے ریڈ زوننگ نہ ہو, تسی مہربانی کرو, ہمارے پہ بڑا پریشر آ جائے گا. اور اپوزیشن کے لوگ جو ہے, اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں, وہ یہی باتیں کریں گی کہ جناب یہاں پہ تو ڈنڈا سوٹا چلتا رہا ہے, اور تو بچوں پہ آنسو گیس کے شیل چلتے رہے ہیں ساری رات, اور آپ وہاں پہ چلے جائیں گے تو ہمارے لیے ایک سچویشن بن جائے گی مسلم لیگ نون کی ڈیوائیڈڈ اپروچ ہے. مسلم لیگ نون میں دو رائے ہے, یعنی شہباز شریف صاحب تو یہاں نہیں آئیں گے نا, اور نہ ہی ان کی حمایت میں کوئی بیان دیں گے, کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے. کیا مسلم لیگ نون کے دھڑے تقسیم ہے اس دھرنے پر, اس احتجاج پہ؟ دھڑے پہ دیکھیں ایک جو سٹینس لیا گیا تھا نا, ابھی گئے تھے شہباز شریف صاحب گئے تھے لندن, وہاں پہ سٹینس یہ لیا گیا تھا کہ جناب اپنے موقف سے آپ پیچھے مت ہٹیں. ان کو جناب یہ اس قسم کی وہاں سے انڈیکیشن دی گئی تھی, اس قسم کے آئی وڈ سے کہ آرڈرز دیے گئے تھے. لیٹ می پٹ اٹ دس وے, آرڈرز میں ذرا تھوڑا سا غلط ورڈ یوز کرو, پلیز ایکسکیوز می فار دیٹ, بٹ دین اگین وہاں سے لندن میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے سٹینس سے پیچھے مت ہٹیں. سو وہ سٹینس سے پیچھے مت ہٹیں, لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں اور پنجاب میں اور جو شہباز شریف صاحب کے چاہنے والے ہیں, جو کہ جن کی اپروچ تھوڑی پازیٹیوٹی کی طرف زیادہ چلتی ہے, وہ کہہ رہے تھے جناب کہ ہم اس کو تھوڑا سا کہیں اور کسی جگہ پہ وینیو کسی اور جگہ پہ رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ امپریشن نہ جائے کہ جناب یہاں پہ دو قسم کے قانون چل رہے ہیں. تو وہ اس میں تھوڑا سا ایک اختلاف رائے بالکل ہے, موجود ہے, اور یہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ کیونکہ دونوں کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے, سب کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے, نواز شریف صاحب کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے, سو یہ رہے گا, ڈیفرنس آف اوپینین رہے گا یہاں پہ. بٹ دین اگین مولانا صاحب جو ہے نا, ان کو وہ اتنا محبت کرتے ہیں, اب کیا نام ہے خان صاحب کے ساتھ, خان صاحب کتنے گئے, عمران خان صاحب, ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں وہ کہ انہوں نے کہا نہیں ایسا ہی ہوگا, جب عمران خان آ کے بیٹھ سکتا ہے, 126 دن کا دھرنا دے سکتا ہے, تو ہم بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بات تو ٹھیک ہے جناب. آپ کہہ رہے ہیں یہ سسٹینڈ ہے, اب یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا استعفے تک نہیں ہو رہا. میں بار بار کہہ رہا ہوں نہیں ہو رہا. Nobody is going back. They are here to stay. یہ دھرنے والے لوگ جو ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, یہ یہاں پہ رہنے کے لیے آئے ہیں, یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے. جب تک ان کے آبجیکٹیو اچیو نہ ہو جائیں یہ یہاں سے نہیں جائیں گے. He is going to stay over here. ٹھیک ہے جی, اور پریشر ماؤنٹ کر کے رکھیں گے. اور ان کا جو اپروچ ہے مولانا صاحب کی, وہ ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں انہوں نے کہا میں بڑا اسٹرکٹ اپروچ رکھوں گا, اور انہوں نے سب کے ذمے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کل پرسوں پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے لوگ 10% کی میں 10 بندے لے کے آواں گا, انہیں 4 نوکر ہون گے تو فلانے ہون گے تو فلان ہون گے, لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. مطلب آپ نوکروں کو اکٹھے کر کے یا اپنے ادھر ادھر سے بندے اکٹھے کر کے لے کے آئیں گے تو وہ اس سے کام نہیں چلے گا. لیکن ہاں مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور ہے, مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور اپنی شو کریں گے. لیکن آپ ذرا ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ 13 جماعتیں ورسز ایک جماعت, اور جو یہاں پہ کٹ ہوا ہے اس کو بھی آپ اگر اس کو ذرا کاؤنٹ کر لیں کسی ڈرون کے تھرو یا واٹ ایور مینز, جو بھی کر کے دیکھ لیں, تو وہ چیز نظر نہیں آ رہی. دو کہ آج صبح گرمی بھی تھی, لوگ کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے پاکٹس میں, لیکن وہ چیز نظر نہیں آ رہی.
جو ہونی چاہیے تھی, جو ایکسپیکٹیشن تھی. لیکن ایک میسج جو ڈپلومیٹس کو جا رہا ہے, یا ڈپلومیٹس جو بیٹھے ہوئے وہاں پہ بیک ہوم جو اپنی وہ رپورٹس بھیج رہے ہیں, وہ کیا ہوں گی, اس پہ ذرا زور دیں, اس کو ذرا دیکھیں, اسپیشلی یورپین یونین کو ذرا ذہن میں ضرور رکھیں. بالکل بالکل, رانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا. رانا صاحب ہمیشہ فیول ایڈ کرتے ہیں نا, جو بھی سچویشن ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بڑھاوا لے تاکہ کوئی حل نکلے. ظاہر ہے رانا صاحب کی تو نیت صاف ہے. آج رانا صاحب نے بار بار ڈیزل کو یاد کیا, تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی پرائس بھی آج رات کم کی جا سکتی ہے. ڈیزل کی قیمت میں بھی 8 روپے کمی متوقع ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ رانا صاحب کی شکایت کا کچھ ازالہ ہو جائے. لیکن یہ ہے سروائیول کی جنگ اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جاری ہے. کس کی چونچ کس کی دم گم ہو سکتی ہے, بریک کے بعد آ کے اس پہ بات کریں. ویلکم بیک ٹو دا شو. وقت ہمارے پاس اب کم ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ سارے نکات, سارے پوائنٹس جو اس وقت انڈر ڈسکشن ہے اس پہ ابو ذر آپ ہماری رہنمائی کر دیں. ایک تو یہ کہ جو پرتشدد مظاہرے میں ملوث شرپسند ہیں ان کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت کارروائی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. آج پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ راجہ ریاض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے. اور آپ کو خان صاحب کی ٹویٹ کا تو پتہ ہوگا کہ بغاوت کے مقدمے میں 10 سال اندر رکھنے کی بات کی جا رہی ہے. لنڈن پلان پاسبلٹیز کیا ہے, ٹرائل کیسے کیا جا سکتا ہے انڈر آرمی ایکٹ؟ دیکھیں جنرل صاحب کو خیر بہتر پتا ہوگا, لیکن میں نے بھی لا نکالا ہے. 52 کا ایکٹ ہے آرمی ایکٹ. اس کا سیکشن 2 میں بتایا ہوا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ اس کے خلاف اس لا کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. ایک تو اس میں جو ان کے اپنے امپلائیز ہیں, ایئر فورس, آرمی, نیوی سارے, اور اس کے علاوہ جو لوگ نیول انسٹالیشنز یا آرمی کے اوپر امپلائڈ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. لیکن اس میں انہوں نے ایک ایکسیپشن دی ہے. سیکشن 2 جو ہے اس کا 3 ہے اور ساتھ 4 ہے. اس میں پرائیویٹ لوگوں کے خلاف بھی یہ کن سچویشنز میں, یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل کر سکتے ہیں, کوالیفائی کر دیا انہوں نے کہ اس سچویشنز کے اندر آپ کارروائی کر سکتے ہیں. فار انسٹنس کوئی ٹیررسٹ گروپ ہے, کوئی سیکٹیرین گروپ ہے, انہوں نے کوئی اٹیک کیا کسی, یا وہ ٹیررزم پھیلا رہا ہے, ابڈکشن میں کوئی انوالوڈ ہے, اس کے اندر بھی یہ فال کر سکتا ہے. اگر کوئی وہیکلز یوز ہو رہی ہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے اور وہ استعمال کی گئی ہیں, اس میں بھی فال کر جائے گا. تو اور اس کے علاوہ کوئی ایڈ اینڈ ابیٹ بھی کرے گا لوگوں کو کہ جا کے آپ انسٹالیشنز کو اٹیک کریں, جیسے GHQ ہو گیا, جو آرمی کے انسٹالیشنز ہیں یا ایئر فورس کی ہیں, ان کو تو اس ایسی سچویشن میں لمیٹڈ سرکمسٹانسز میں آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں انڈر دا آرمی ایکٹ, جس میں وہ کورٹ مارشل والا سارا کچھ آ جائے گا. یہ لمیٹڈ سرکمسٹانسز. اب اس میں خان صاحب کا اگر آپ نے لے کے آنا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ پھر ایڈنگ اینڈ بیٹنگ والی سچویشن میں آئے گا. لیکن دیکھیں اٹس ناٹ ایزی. یو ہیو ٹو اسٹیبلش کہ انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جاؤ اور اس کو اٹیک کرو. فار انسٹنس جاؤ اور GHQ پہ اٹیک کرو, خان صاحب کہہ رہے ہیں جاؤ اس کو اٹیک کرو, اس کو توڑو. تو اس طرح نہیں کہ آپ بس اگر ہو گیا تو ہی از ریسپانسبل فار اٹ. سم ون ہیز ٹو اسٹیبلش بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کہ یہ خان صاحب نے کیا ہے یا کروایا ہے جو بھی ہے. تو اس وجہ سے کنڈیشنز جو ہیں تھریش ہولڈ بہت ہائی ہے, کیونکہ کرمنل لا میں جب آپ نے کسی کو کنوکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے پھر تھریش ہولڈ جو ہوتا ہے وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے. اٹس ناٹ اے سول کیس. تو اس وجہ سے ہی ہیز ٹو اسٹیبلش بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کہ ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے جس میں وہ کہہ رہے ہیں جا کے اس انسٹالیشن پہ اٹیک کرو. جیسے پارلیمنٹ اٹیک پہ کوئی آڈیو آ گئی تھی جی, لیکن اس طرح تو کیا کہتے ہیں تھریش ہولڈ بہت زیادہ ہے. بے شک آپ کر سکتے ہیں, لیکن اٹ ول ناٹ سیٹ اے گڈ ایگزامپل. جن کیسز کے انڈر اریسٹ کیا جا رہا ہے, ابھی سنا تھا شیخ رشید صاحب کو بھی اریسٹ کرنے پہنچے ہوئے ہیں, فیصل حسن چوہان صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. یہ نقص امن کے خدشے, وہ تو پاکستان پینل کوڈ ہے نا. لیکن کچھ offences ہیں جیسے ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان, ایک ایگزامپل, وہ 121 PPC ہے, لیکن وہ آرمی ایکٹ کے اندر بھی ٹرائی ہو سکتا ہے. تو کنکرنٹ جورسڈکشن ہوتی ہے اور ڈیسائیڈ پھر انہوں نے کرنا ہے کہ ہم نے کرنا ہے یا نارمل کورٹ میں بھیجنا ہے. لیکن لمیٹڈ کنڈیشنز ہیں, ان میں کر سکتے ہیں کہ ہر اوفینس کمٹ ہوگا, آپ اس کو آرمی ایکٹ کے اندر نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ پھر آگے جا کے پرابلم ہوتی ہے کہ مس کیریج ہو گیا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے آپ کو اس میں کافی دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ اس طرح نہیں کہ ہوا میں لگا دیا. اور اس کی سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن ہے the cabinet has to give an approval for the federal government. میں تھوڑا سا یہاں کیبنٹ اپروول بھی دے دے گی, آپ یہ کر بھی دیں گے. جی, آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی شاید تھوڑی سے لوگ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں, کیا یہ حکومت جو کوشش کر رہی ہے یہ چاہتی ہے کہ فوج اور ایک سیکشن آف سوسائٹی آپس میں ایک دوسرے سے فرنٹ ہو جائیں؟ نمبر 2, جو آپ یہ ٹرائل کرتے ہیں تو اٹ از ناٹ این آرڈنری ٹرائل کہ بھی آپ مجھے بٹھا دیے ٹرائل کر دیں گے. ٹھیک ہے, دس از وارنٹ اے ہولڈر, دیٹ مینز جنرل ہو از ان کمانڈ, اونلی ہی کین آتھرائز دیٹ. دوسرا یہ کہ یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے. جب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس میں پھر جو سویلین لائرس ہیں دے کین کم اینڈ آرگو ود یو.
اور تیسری سب سے بڑی چیز جو یہ پی ڈی ایم والے خود بھول رہے ہیں، ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ نے کلبھوشن یادو کے کیس میں، یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ نے چونکہ ملٹری کورٹ سے جو سزا تھی اس کے اوپر اپیل نہیں تھی، وہ اپنا مرسی پٹیشن کر سکتے، اپیل نہیں کر سکتے تھے، اس میں آپ نے خود آج کی پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، کیونکہ آئی سی جے نے کہا تھا نا جب ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب اس کا ریمیڈی سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے۔ جی ایک منٹ میں جنرل صاحب، اس میں وہ کرنل انعام رحیم ہے، ان کا ٹرائل ہوا تھا، وہ پنڈی ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا تھا انٹرفیئر کر کے، پھر اب وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اس وقت۔ بہت سی مثالیں تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ جس طریقے سے لوگوں کو اکسانے کی کوشش جو لگی ہوئی ہے، اور یہ جو آپ جو بات کر رہی تھی کہ پیچھے جو کوئی میڈنس کی جو میتھڈ کیا ہے، میڈنس میں یہ مجھے نظر آ رہا ہے، اللہ کرے میں غلط ہوں، کہ بھئی اس طریقے سے اتنا اکسا دیا جائے کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف جس طریقے سے بھی چل رہا ہے یہ آگ بھڑکتی رہے۔ خدا کے لیے دیکھیے، آپ پی ٹی آئی سے 100 اختلاف ہوں گے آپ کے، کرتے رہیں آپ کو، عمران خان بالکل ناپسند ہوں گے، بہت غلط ہے، میں بھی کہتا ہوں غلط آدمی ہے، لیکن ہی از اے ریالٹی ان پاکستان پالیٹکس۔ And I think he is the first politician جو واپس آیا ہے، ورنہ تو اس سے پہلے جو بھی معطوب ہوا وہ واپس نہیں آ سکا۔ اس ریالٹی کو کبھی مت، اگر ہمارا یہ خیال ہے نا، ایک میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بھئی خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے ہٹا دیں گے تو خیال ہے پی ٹی آئی تقسیم ہو جائے گی، لیکن یہ جن بوتل سے باہر آ گیا ہے نا، یہ جن بوتل سے باہر آ کے بہت آگے تک آ گیا ہوا ہے، اب اس کو آپ کیسے سنبھالیں گے؟ اس کے لیے آپ کو یہ دماغ چاہیے، آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، یہ چلے گئے ٹولیوں میں جو باتیں ہو رہی ہیں، آپ ان کو وزیر جا کے پہنچ گئے کہ جی آپ نہ کریں۔ آپ جو آپ کی عوام ہوتی ہے نا، نارملی آرمی ایکٹ کے نیچے 90% ٹرائلز وہی ہوتے ہیں جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی جو عوام ہوتی ہے نا، وہ ٹیررسٹ نہیں ہوتی، وہ ڈسکنٹلڈ ہو سکتی ہے، آپ سے ناراض ہو سکتی ہے، اپنا غصہ دکھا سکتی ہے، فرانس آپ کے سامنے، اور فوج کبھی یہ بات نہیں چاہے گی، میں یہ بھی بتا دوں، چیف آرمی اسٹاف کا چیف آرمی اسٹاف نے بات کرنا چاہتا ہوں، سوری، چیف آرمی اسٹاف نے جو پشاور میں اسٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے بہت اپنے آپ کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیے تھے، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے یا ان کی مدد کی ہے یا ان کو، وہ لوگ بڑا لمٹ کیا ان کو سزا ملے گی، انہیں یہ نہیں کہا ہم سزا دیں گے، ان کو پاکستان کا نظام عدل سزا دے گا، ٹھیک ہے، اور فوج کبھی اس میں نہیں آئے گی، پارٹی نہیں بنے گی۔ obviously فرانس میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا جلاؤ گرا کیا، ٹھیک ہے، لیکن نو ون سیڈ کہ یہ ملک دشمن ہے، آپ کی پبلک ہے آپ سے ناراض ہے کسی بات پر، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن توڑنی چاہیے، لیکن آپ یو کی ناٹ ٹریٹ یور پبلک ایز کے اینیمی آف دا اسٹیٹ۔ اس وجہ سے اگر آپ ٹرائل کریں گے آرمی ایکٹ کے نیچے، یہ چیز یاد رکھیں، جنرل صاحب نے بھی کہہ دی ہے، یہ کل کو اپیل میں باتیں جائیں گی، ابھی نہیں جائیں گی، 2-3 سال بعد، اس میں سے کسی چیز نے سٹینڈ نہیں کرنا اگر آپ بائی پاس کریں گے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل۔ یہ یاد رکھیں، اگلے بندے نے یہ ساری چیزیں اپیل اپنی تیار کر لینی ہے، سب کچھ اگر آپ جلد بازی کریں گے، آپ زبردستی سزا دیں گے تو پھر آپ ہر مرض کا علاج آپریشن نہیں ہوتا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جنرل صاحب، کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام اٹ؟ اس سے پہلے یہ ملتوی ہو گیا تھا اور اب ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے میم، بیسیکلی میرا خیال یہی ہے کہ یہ جو آن گوئنگ سچویشن ہے جس میں اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں، آپ نے کہا تھا فوج خود پہ نہیں لے گی، تو اب یہ خود پہ لینے کی بات نہیں ہے، فوج حکومت کے ماتحت کام کرے گی، لیکن وہ کام وہ نہیں کرے گی جو وہ سمجھتی ہے کہ یہ اتنا غلط کام ہے جس سے پاکستان کے اندر پاکستانیوں کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان۔ ٹھیک ہے، لاہور سے ہو گئی باتیں، انالیسس ہو گیا، اسلام آباد سے فیصلہ لگا کے۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ نیران صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جب لاہور میں باتیں ہو رہی تھیں سچویشن، آن گوئنگ سچویشن سے متعلق، تو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس میں، پلیز اس سوال کا جواب بھی دیجیے گا کہ عمران خان صاحب عسکری قیادت پہ جو الزامات لگا رہے ہیں اپنی گرفتاری کے حوالے سے، یہ سیاسی طور پر انہیں فائدہ دے گا یا نقصان؟ کیونکہ ماضی میں تو ایسے حکمرانوں کو ہم نے نقصان اٹھاتے ہی دیکھا ہے۔ کس کو کہہ رہی ہیں؟ آپ سے پوچھیں، مجھے پوچھ رہی ہیں آپ؟ یقین ہے آپ کو رانا صاحب؟ آواز مجھے سمجھ نہیں آتی، سوال پوچھ رہی ہے۔ نہیں شاہ جی، میں شاہ جی میں بھول جانا، تو تاری آواز بھی بریک ہو جاتی ہے، سستے میں پچھلی دفعہ بھی کچھ غلط سمجھ گیا تھا، ڈیزل دی پرائسز دینی شروع ہو گیا تھا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ وہ ڈیزل آپ تین ہی لگائیں اپنا، نہیں سوری، ذرا آپ اپنا سوال ریپیٹ کر دیجئے گا۔ ایک میرے ساتھ ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو مجھے ڈسپشن چلاتا رہتا ہے۔ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے، آپ اطہر جیسے معصوم انسان کو اس طرح سے بلیم نہیں کر سکتے، ہم آپ کو سو کر دیں گے۔ تسی انو لے لو، انو لاہور بلا لو، انو اپنے کول ہی رکھ لو تسی۔ وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اطہر ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اطہر مطہر ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن رانا صاحب سوال یہ تھا کہ لاہور میں بات ہو رہی تھی آن گوئنگ سچویشن کے حوالے سے اور جو مقدمات بن رہے ہیں، اچھا سبھی اندر ہو گئے ہیں تقریباً،
سبھی کو اریسٹ کر لیا گیا, خان صاحب آ گئے باہر. لیکن خان صاحب کب تک باہر رہیں گے؟ اور خان صاحب جو عسکری قیادت کے خلاف ڈائریکٹ الزام عائد کر رہے ہیں کہ گرفتاری کا ذمہ دار کون ہے, سیاسی طور پر انہیں فائدہ ہوگا اس ریٹرک سے, اس طرح کے الزامات سے, یا نقصان؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو بیسیکلی جو غلط چیز ہوئی ہے نا, جہاں پہ غلط ہوا ہے, جہاں پہ آئی ووڈ سے کہ جہاں پہ جیسے شہداء ہیں ان کی تصاویر ہیں, وہاں پہ انہوں نے کوئی جو جس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی, یا وہ کہتے ہیں نا, ابو ذر کہتے ہیں ڈنڈا سوٹا, وہ ڈنڈا سوٹا کرنے انہوں نے کیا, which is very unfortunate, بہت بری بات ہے. چلو میرے سے ڈنڈا سوٹا پکڑا ہے آپ نے, تو چلائی بھی نا. لیکن اینی ویز وہ میں اس میں یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو خان صاحب کو کنڈیم کرنا چاہیے. مطلب اگر اس کو کھل کے کنڈیم نہیں کریں گے نا تو پھر وہ تھوڑا سا غلط ہو جائے گا. میرا ذاتی خیال ہے, دس از مائی پرسنل سجیشن ٹو عمران خان صاحب, کہ جہاں پہ شہداء کی تصاویر تھی, جہاں پہ آئی ووڈ سے کہ جیسے وہاں پہ ایک جہاز کھڑا ہوا ہے پرانا, اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, مونومنٹس ہیں اینڈ آل دوس, وہ ایک بہت اہمیت رکھتی ہے ہمارے لیے. ان پہ ساتھ جو کچھ ہوا ہے, وہ جو چیزیں غلط ہوئی ہیں, اس کو عمران خان صاحب اگر مذمت کریں, کھل کے کریں, اور پھر میرے خیال میں وہ بہت اچھا ہو جائے گا. وہ ان کا یہ وقت ہے. Yes, we are running out of time. اور جتنی جلدی خان صاحب کریں گے نا اتنا اچھا ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کیا ہونے جا رہا ہے رانا صاحب؟ وقت بہت کم ہے رانا صاحب, جلدی سے بتا دیں. نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں جناب آج جو کچھ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے, آج جو کچھ ہوا ہے, جو کل جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوگی, آج جو اس سے پہلے جو ایک بیٹھک ہوئی ہے, جو کہ بڑی اچھا ایک آئی ووڈ سے کہ بڑے ہائی لیول پہ ایک میٹنگ ہوئی ہے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, اس کو سامنے رکھا جائے گا وہاں پہ کل جا کے. اور آئی پرسنلی تھنک کہ اس کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بھی بات کی جائے گی کہ جو جیسے وہ کہتے ہیں نا, جو سہولت کار ہوتے ہیں, یا جو لوگ نہیں کر رہے اس وقت تک اس چیزوں کی مذمت نہیں کر رہے, وہ اگر مذمت آج ہی کر لیں تو بہت بہتر ہوگا. کل شاید دیر نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, بہت دیر نہ ہو جائے, مذمت کر لیں تو بہتر رہے گا, یہی حالات کا تقاضا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیوں عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی شکست تصور کی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ریڈ لائن بدل گئی آنے والے دنوں میں یا اس ہفتے میں؟ آپ کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ان ایکسپیکٹڈ تو پہلے ہی ہو چکا ہے اس ملک کے اندر. جو کچھ ہو رہا ہے ایک سال کے اندر, کیا یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کے آئین میں لکھا ہو کہ 90 روز میں انتخابات کروائیں اور آپ انتخابات نہ کروائیں؟ کیا یہ ایکسپیکٹڈ ہے؟ کیا یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ بلاول جو اپنی ماں کی شہید بی بی کی انگلی پکڑ کے جیل کے باہر کھڑا ہوتا تھا کیونکہ اس کے والد کو سیاسی مقدمات میں جیل میں بند کیا ہوتا تھا, جب اس بلاول کی حکومت آئے گی تو فواد چودھری کی چھوٹی سی بیٹی ایک ویڈیو پیغام جاری کرے گی اور کہے گی کہ میرے بابا غائب ہیں, 5 دن سے میں نے ان کو دیکھا نہیں؟ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے دوست سیاسی مخالفین کو اس طرح اندر بند کریں گے؟ کتنے قائدین اس وقت آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی آپ کو لیڈر نہیں ملتا, سب جو ہے وہ پکڑے جا چکے ہیں. کیا یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ کیا یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو ہمارے دوست صحافی سینئر ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم انڈر ڈاگ کے ساتھ ہیں, ہم تو طاقتوروں کے خلاف بات کرتے ہیں, آج وہ سارے طاقتوروں کے سب سے اگلی جو آپ کہتے ہیں نا صف, اس میں سارے وہ دوست کھڑے. تو ان ایکسپیکٹڈ تو یہاں پہ بہت کچھ ہو چکا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہم اپنی سیاسی لیڈرشپ سے وزڈم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ان سے ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ خدارہ چیزوں کو سنبھالیں اور سیاسی میدان میں لے کے آئیں. اور یہ قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچائیں, آپ سپریم کورٹ کے اوپر چڑھ دوڑیں, آپ جس طرح رانا صاحب نے ذکر کیا کہ آپ کسی مونیومنٹ کو آگ لگائیں, کسی جہاز کو آگ لگائیں, اسی طرح اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ 65 کی جنگ کا ہیرو ایئر کاموڈور سجاد حیدر اپنے گھر کے سامنے آئین کے حق میں پلے کارڈ لے کے کھڑا ہو تو ایک پولیس والا جا کے اس کی تذلیل کرے اسلام آباد کے اندر, اور دوسری طرف اسلام آباد میں آپ ریڈ زون میں ہزاروں لوگوں کو گھسا دیں. تو یہ بھی دیکھیں کیا یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا ملک ہے, بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا تھا. بہت شکریہ اطہر, آپ نے سوچ کے لیے بہت سا مواد دیا. اگر کوئی سوچنا چاہے اور غلطیوں سے سیکھنا چاہے پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کہا.